बाबू गोपीनाथ। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों में मुंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सैंडू और एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीडर लिख रहा था। सैंडू ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़े बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सैंडू ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहिब? मिस खुर्शीद ने कार खरीदी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बापू गोपीनाथ, है आंटी की पैंटी पू? अब्दुल रहीम सैंडू के बातें करने का अंदाज़ा बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़न तख्ता और एंटी की पैंटी पू, ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बापू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो बहुत मरऊब नज़र आता था। आप हैं बापू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब। लाहौर से जक मारते मारते बम्बई तशरीफ़ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बापू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुल रहीम सैंडू ने तारुफ को नाकाफ़ी समझ कर कहा, नंबर 1 बेवकूफ़ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनको मस्का लगा कर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज़ पुलिसन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहिब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लोजिस्टन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बापू गोपीनाथ ने जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए मंटो साहिब। फिर सैंडू से पूछा, क्यों सैंडू, क्या आप कुछ इस शुगल का करते हैं? अब्दुल रहीम सैंडू ने ज़ोर से कहकहा लगाया, अजी हर किस्म का शुगल करते हैं। तो मंटो साहिब आज शाम को ज़रूर आइएगा। मैंने भी पे पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सैंडू ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सैंडू और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सैंडू ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था गफ्फार साईं, तहमद पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सैंडू ने इसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइज़र हैं। मेरा मतलब समझ जाइए, जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हो, वह दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बापू गोपीनाथ के साथ साथ आए हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ कोई और बेवकूफ़ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप बाबू साहिब से क्रेवन के सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैग पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली, लंबा तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चिचक के दाग। इसके मुतालिक सैंडू ने कहा, ये मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कमारी लड़की इस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियाँ मिलाई गईं उसको फांसने के लिए, मगर उसने कहा, 2 और डाई, मैं लंगोट कब का रहूँगा। एक तकिए में बातचीत करते पीते बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज़ करीबन 1 का डिब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्खो सफ़ेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है, जिसके मुतालिक सैंडू ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी। बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थी। चेहरे के खतूत से साफ जाहिर होता था कि बेहद अल्लड़ और नातजुर्बाकार है।
سینڈو نے اس سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، زینت بیگم، بابو صاحب پیار سے زینو کہتے ہیں۔ ایک بڑی خرانٹ اور نائکا کشمیر سے یہ سیب توڑ کر لاہور لے آئی۔ بابو گوپی ناتھ کو اپنی CID سے پتہ چلا اور ایک رات لے اڑے۔ مقدمے بازی ہوئی، تقریباً 2 مہینے تک پولیس عیش کرتی رہی۔ آخر بابو صاحب نے مقدمہ جیت لیا اور اسے یہاں لے آئے، دڑن تختہ۔ اب گہرے سانولے رنگ کی عورت باقی رہ گئی تھی جو خاموش بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھی جن سے کافی بے حیائی مترشح تھی۔ بابو گوپی ناتھ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور سینڈو سے کہا، اس کے متعلق بھی کچھ ہو جائے۔ سینڈو نے اس عورت کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، جناب یہ ہیں ٹین پٹوٹی فل 40 مسز عبد الرحیم سینڈو عرف سردار بیگم۔ آپ بھی لاہور کی پیداوار ہیں۔ سن 36 میں مجھ سے عشق ہوا، 2 برسوں ہی میں میرا دڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ میں لاہور چھوڑ کر بھاگا۔ بابو گوپی ناتھ نے اسے یہاں بلوا لیا ہے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اس کو بھی ایک ڈبہ کریون A کا راشن میں ملتا ہے۔ ہر روز شام کو 2.5 روپے کا مورفیا کا انجیکشن لیتی ہے۔ رنگ کالا ہے مگر ویسے بڑی ٹیٹ فور ٹیٹ قسم کی عورت ہے۔ سردار نے ایک ادا سے صرف اتنا کہا، بکواس نہ کر۔ اس ادا میں پیشہ ور عورت کی بناوٹ تھی۔ سب سے متعارف کرانے کے بعد سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، آؤ کچھ باتیں کریں۔ سینڈو چلایا، بوائے وسکی اینڈ سوڈا۔ بابو گوپی ناتھ لگا ہوا ایک سبزے کو۔ بابو گوپی ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے نوٹوں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک نوٹ سینڈو کے حوالے کر دیا۔ سینڈو نے نوٹ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور کھڑکھڑا کر کہا، او گڈ، او میرے رب العالمین، وہ دن کب آئے گا جب میں بھی لب لگا کر یوں نوٹ نکالا کروں گا۔ جاؤ بھائی غلام علی، 2 بوتلیں جانی واکر اسٹل گوئنگ اسٹرانگ کی لے آؤ۔ بوتلیں آئیں تو سب نے پینا شروع کی۔ یہ شغل 2-3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں سب سے زیادہ باتیں حسب معمول عبد الرحیم نے کی۔ پہلا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے وہ چلایا، دھڑن تختہ منٹو صاحب وسکی ہو تو ایسی۔ حلق سے اتر کر پیٹ میں انقلاب زندہ باد لکھتی چلی گئی ہے۔ جیو بابو گوپی ناتھ جیو۔ بابو گوپی ناتھ بیچارہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی البتہ وہ سینڈو کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، دوسرا جو بھی کہے مان لیتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی کا ثبوت غفار سائیں موجود تھا جسے وہ بقول سینڈو اپنا لیگل ایڈوائزر بنا کر لایا تھا۔ سینڈو کا اس سے دراصل یہ مطلب تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس سے عقیدت تھی۔ یوں بھی مجھے دوران گفتگو میں معلوم ہوا کہ لاہور میں اس کا اکثر وقت فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں کٹتا تھا۔ یہ چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ کھویا سا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے چنانچہ اس سے ایک بار کہا، بابو گوپی ناتھ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک پڑا، جی میں کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور زینت کی طرف ایک عاشقانہ نگاہ ڈالی۔ ان حسینوں کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور ہمیں کیا سوچ ہوگی؟ سینڈو نے کہا، بڑے خانہ خراب ہیں یہ منٹو صاحب، بڑے خانہ خراب۔ لاہور کی کوئی ایسی طوائف نہیں جس کے ساتھ بابو صاحب کی کنٹینیوٹلی نہ رہ چکی ہو۔ بابو گوپی ناتھ نے یہ سن کر بڑے بونڈے انکسار کے ساتھ کہا، اب کمر میں وہ دم نہیں منٹو صاحب۔ اس کے بعد واہیات گفتگو شروع ہو گئی۔ لاہور کی طوائفوں کے سب گھرانے گنے گئے۔ کون ڈیرہ دار تھی، کون نٹنی تھی، کون کس کی نوچی تھی، نتھنی اتارنے کا بابو گوپی ناتھ نے کیا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گفتگو سردار سینڈو، غفار سائیں اور غلام علی کے درمیان ہوتی رہی، ٹھیٹھ لاہور کے کوٹھوں کی زبان میں۔ مطلب تو میں سمجھتا رہا مگر بعض اصطلاحیں سمجھ میں نہ آئیں۔ زینت بالکل خاموش بیٹھی رہی، کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی، مگر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اسے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہلکی وسکی کا ایک گلاس بھی نہیں پیا، بغیر کسی دلچسپی کے سگریٹ بھی پیتی تھی، تو معلوم ہوتا تھا اسے تمباکو اور اس کے دھوئیں سے کوئی رغبت نہیں۔ لیکن لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ سگریٹ اسی نے پیے۔ بابو گوپی ناتھ سے اسے محبت تھی، اس کا پتہ مجھے کسی بات سے نہ ملا۔
اتنا البتہ ظاہر تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس کا کافی خیال تھا، کیونکہ زینت کی آسائش کے لیے ہر سامان مہیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ ان دونوں میں کچھ عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے کچھ ہٹے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ 8 بجے کے قریب سردار ڈاکٹر مجید کے لحان چلی گئی، کیونکہ اسے مورفیا کا انجیکشن لینا تھا۔ غفار سائیں 3 پیک پینے کے بعد اپنی تسبیح اٹھا کر قالین پر سو گیا۔ غلام علی کو ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سینڈو نے اپنی دلچسپ بکواس جب کچھ عرصے کے لیے بند کی تو بابو گوپی ناتھ نے جو اب نشے میں تھا، زینت کی طرف وہی عاشقانہ نگاہ ڈال کر کہا، منٹو، میری زینت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچا کیا کہوں۔ زینت کی طرف دیکھا تو وہ جھینپ گئی۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بڑا نیک خیال ہے۔ بابو گوپی ناتھ خوش ہو گیا۔ منٹو صاحب ہے بھی بڑی نیک لوگ، خدا کی قسم نہ زیور کا شوق ہے نہ کسی اور چیز کا۔ میں نے کئی بار کہا جانے من مکان بنوا دوں۔ جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا کروں گی مکان لے کر، میرا کون ہے؟ منٹو صاحب موٹر کتنے میں آ جائے گی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے تعجب سے کہا، کیا بات کرتے ہیں آپ منٹو صاحب، آپ کو اور کاروں کی قیمت معلوم نہ ہو؟ کل چلیے میرے ساتھ، زینو کے لیے ایک موٹر لیں گے۔ میں نے اب دیکھا ہے کہ بمبئی میں موٹر ہونی ہی چاہیے۔ زینت کا چہرہ رد عمل سے خالی رہا۔ بابو گوپی ناتھ کا نشہ تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز ہو گیا۔ ہمتاً جذبات ہو کر اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب آپ بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو بالکل گدھا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کل باتوں باتوں میں سینڈو نے آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت ٹیکسی منگوائی اور اس سے کہا مجھے لے چلو منٹو صاحب کے پاس۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، بہت گنہگار آدمی ہوں۔ وسکی منگاؤں آپ کے لیے؟ اور میں نے کہا نہیں بہت پی چکے ہیں۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا، اور پیچھے منٹو صاحب، اور پیجیے منٹو صاحب، یہ کہہ کر جیب سے 100 کے نوٹوں کا پلندہ نکالا اور ایک نوٹ جدا کرنے لگا۔ لیکن میں نے سب نوٹ اس کے ہاتھ سے لیے اور واپس اس کی جیب میں ٹھوس دیے۔ 100 کا ایک نوٹ آپ نے غلام علی کو دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ مجھے دراصل کچھ ہمدردی سی ہو گئی تھی بابو گوپی ناتھ سے۔ کتنے آدمی اس غریب کے ساتھ جونگ کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا بابو گوپی ناتھ بالکل گدھا ہے، لیکن وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، منٹو صاحب اس نوٹ میں سے جو کچھ باقی بچا وہ یا تو غلام علی کی جیب سے گر پڑے گا یا… بابو گوپی ناتھ نے پورا جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ غلام علی نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ ہوٹل میں کسی حرامزادے نے اس کی جیب سے سارے روپے نکال لیے۔ بابو گوپی ناتھ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر 100 کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر غلام علی کو دے کر کہا، جلدی کھانا لے آؤ۔ 5-6 ملاقاتوں کے بعد مجھے بابو گوپی ناتھ کی صحیح شخصیت کا علم ہوا۔ پوری طرح تو خیر انسان کسی کو بھی نہیں جان سکتا، لیکن مجھے اس کے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو بے حد دلچسپ تھے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ پرلے درجے کا چغد ہے، غلط ثابت ہوا۔ اس کو اس امر کا پورا احساس تھا کہ سینڈو، غلام علی اور سردار وغیرہ جو اس کے مصاحب بنے ہوئے تھے مطلبی انسان ہیں۔ وہ ان سے جھڑکیاں گالیاں سب سنتا تھا، لیکن غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب میں نے آج تک کسی کا مشورہ رد نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھے رائے دیتا ہے میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن میں انہیں عقل مند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان میں کم از کم اتنی عقل تو تھی جو مجھ میں ایسی بے وقوفی کو شناخت کر لیا جس سے ان کا الو سیدھا ہو سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں شروع سے فقیروں اور کنجروں کی صحبت میں رہا ہوں۔ مجھے ان سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ جب میری دولت بالکل ختم ہو جائے گی تو کسی تکیے میں جا بیٹھوں گا، رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، بس یہ 2 جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے، لیکن ہندوستان میں ہزاروں پیر ہیں، کسی ایک کے مزار میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، رنڈی کے کوٹھے اور تکیے آپ کو کیوں پسند ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اور سوال کیا، آپ کو طوائفوں کا گانا سننے کا شوق ہے؟ کیا آپ موسیقی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بالکل نہیں، اور یہ اچھا ہے کیونکہ میں
کنسری سے کنسری طوائف کے ہاں جا کر بھی اپنا سر ہلا سکتا ہوں۔ منٹو صاحب، مجھے گانے سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جیب سے 10 یا 100 روپے کا نوٹ نکال کر گانے والی کو دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نوٹ نکالا اور اس کو دکھایا۔ وہ اسے لینے کے لیے ایک عطا سے اٹھی، پاس آئی تو نوٹ جراب میں اڑس لیا۔ اس نے جھک کر اسے باہر نکالا تو ہم خوش ہو گئے۔ ایسی بہت فضول سی باتیں ہیں جو ہم ایسے تماش بینوں کو پسند ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ رنڈی کے کوٹھے پر ماں باپ اپنی اولاد سے پیشہ کراتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے۔ باپو گوپی ناتھ کا شجرہ نسب تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے کنجوس بنیے کا بیٹا ہے۔ باپ کے مرنے پر اسے 10 لاکھ روپے کی جائیداد ملی، جو اس نے اپنی خواہش کے مطابق اڑانا شروع کر دی۔ بمبئی آتے وقت وہ اپنے ساتھ 50,000 روپے لایا تھا۔ اس زمانے میں سب چیزیں سستی تھی، لیکن پھر بھی ہر روز تقریباً 100-125 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ زینو کے لیے اس نے فیٹ موٹر خریدی، یاد نہیں رہا، لیکن شاید 3,000 روپے میں آئی تھی۔ ایک ڈرائیور رکھا، لیکن وہ بھی لفنگے ٹائپ کا۔ باپو گوپی ناتھ کو کچھ ایسے ہی آدمی پسند تھے۔ ہماری ملاقات کا سلسلہ بڑھ گیا۔ باپو گوپی ناتھ سے مجھے تو صرف دلچسپی تھی، لیکن اسے مجھ سے کچھ عقیدت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت میرا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ ایک روز شام کے قریب جب میں فلیٹ پر گیا تو مجھے وہاں شفیق کو دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ محمد شفیق توسی کہوں تو شاید آپ سمجھ لیں کہ میری مراد کس آدمی سے ہے۔ یوں تو شفیق کافی مشہور آدمی ہے، کچھ اپنی جدت طراز گائیکی کے باعث اور کچھ اپنی بزلہ سنج طبیعت کی بدولت، لیکن اس کی زندگی کا ایک حصہ اکثریت سے پوشیدہ ہے۔ بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ 3 سگی بہنوں کو یکے بعد دیگرے 3-3 4-4 سال کے وقفے کے بعد داشتہ بنانے سے پہلے اس کا تعلق اس کی ماں سے بھی تھا۔ یہ بہت کم مشہور ہے کہ اس کو اپنی پہلی بیوی جو تھوڑے ہی عرصے میں مر گئی تھی، اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس میں طوائفوں کے غمزے اور اشوے نہیں تھے۔ لیکن یہ تو خیر ہر آدمی جو شفیق توسی سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ 40 برس یہ اس زمانے کی عمر میں سینکڑوں طوائفوں نے اسے رکھا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، عمدہ سے عمدہ کھانا کھایا، نفیس سے نفیس موٹر رکھی، مگر اس نے اپنی گرہ سے کسی طوائف پر ایک دمڑی بھی خرچ نہ کی۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر جو کہ پیشہ ور ہوں، اس کی بزلہ سائی طبیعت جس میں میراثیوں کے مزاح کی ایک جھلک تھی بہت ہی جاذب نظر تھی۔ وہ کوشش کے بغیر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میں نے جب اسے زینت سے ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تو مجھے اس لیے حیرت نہ ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ دفعتاً یہاں پہنچا کیسے۔ ایک سینڈو اسے جانتا تھا، مگر ان کی بول چال تو ایک عرصے سے بند تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سینڈو ہی اسے لایا تھا۔ ان دونوں میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ باپو گوپی ناتھ ایک طرف بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا۔ محمد شفیق توسی میراثیوں کے لطیفے سنا رہا تھا، جس میں زینت کسی قدر کم اور سردار بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ شفیق نے مجھے دیکھا اور کہا، او بسم اللہ بسم اللہ، کیا آپ کا گزر بھی اسی وادی میں ہوتا ہے؟ سینڈو نے کہا، تشریف لے آئیے اسرائیل صاحب، یہاں دڑن تختہ۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر گپ بازی ہوتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زینت اور محمد شفیق توسی کی نگاہیں آپس میں ٹکرا کر کچھ اور بھی کہہ رہی ہیں۔ زینت اس فن میں بالکل کوری تھی، لیکن شفیق کی مہارت زینت کی خامیوں کو چھپاتی رہی۔ سردار دونوں کی نگاہ بازی کو کچھ اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے خلیفے اکھاڑے سے باہر بیٹھ کر اپنے پٹھوں کے داؤ پیچ کو دیکھتے ہیں۔ اس دوران میں بھی زینت سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بھائی کہتی تھی، جس پر مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اچھی ملن نثار طبیعت کی عورت تھی، کم گو، سادہ لوح، صاف ستھری۔ شفیق سے مجھے اس کی نگاہ بازی بہت پسند نہیں آئی تھی۔ اول تو اس میں بونڈا پن تھا، اس کے علاوہ کچھ یوں کہیے کہ اس بات کا بھی اس میں دخل تھا کہ وہ مجھے بھائی کہتی تھی۔ شفیق اور سینڈو اٹھ کر باہر گئے تو میں نے شاید بڑی بے رحمی کے ساتھ اس سے نگاہ بازی کے متعلق استفسار کیا، کیونکہ فوراً اس کی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو آ گئے اور روتی روتی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ باپو گوپی ناتھ جو ایک کونے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ سردار نے آنکھوں میں اس سے کچھ کہا، لیکن میں مطلب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپو گوپی ناتھ کمرے سے باہر نکلا اور آئیے منٹو صاحب کہہ کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔
زینت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ میں اور باپو گوپی ناتھ دونوں پلنگ کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باپو گوپی ناتھ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، منٹو صاحب، مجھے اس عورت سے بہت محبت ہے۔ 2 برس سے یہ میرے پاس ہے۔ میں حضرت غوث اعظم جیلانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کی دوسری بہنیں، میرا مطلب ہے اس پیشے کی دوسری عورتیں، دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ کر کھاتی رہیں، مگر اس نے کبھی ایک زائد پیسہ مجھ سے نہیں لیا۔ میں اگر کسی دوسری عورت کے ہاں ہفتوں پڑا رہا تو اس غریب نے اپنا کوئی زیور گروی رکھ کر گزارا کیا۔ میں جیسا کہ آپ سے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت جلد اس دنیا سے کنارہ کش ہونے والا ہوں۔ میری دولت اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کی زندگی خراب ہو۔ میں نے لاہور میں اس کو بہت سمجھایا کہ تم دوسری طوائفوں کی طرف دیکھو، جو کچھ وہ کرتی ہیں سیکھو۔ میں آج دولت مند ہوں، کل مجھے بھکاری ہونا ہی ہے۔ تم لوگوں کی زندگی میں صرف ایک دولت کافی نہیں۔ میرے بعد تم کسی اور کو نہیں پھانسو گی تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن منٹو صاحب، اس نے میری ایک نہ سنی۔ سارا دن شریف زادیوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی۔ میں نے غفار سائیں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا بمبئی لے جاؤ اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بمبئی میں اس کی 2 جاننے والی طوائفیں ایکٹریسیں بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا بمبئی ٹھیک ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں لائے ہوئے۔ سردار کو لاہور سے بلایا ہے کہ اس کو سب گر سکھائے۔ غفار سائیں سے بھی یہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بابو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس کو، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں رئیس ہے۔ میں نے تمہیں موٹر لے دی ہے، کوئی اچھا آدمی تلاش کر لو۔ منٹو صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اچھی طرح ہوشیار ہو جائے۔ میں اس کے نام آج ہی بینک پہ 10,000 روپیہ جمع کرانے کو تیار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے 10 دن کے اندر اندر یہ باہر بیٹھی ہوگی۔ سردار اس کی ایک ایک پائی اپنی جیب میں ڈال لے گی۔ آپ بھی اسے سمجھائیے کہ چالاک بننے کی کوشش کرے۔ جب سے موٹر خریدی ہے، سردار اسے ہر روز شام کو اپولو بندر لے جاتی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ سینڈو آج بڑی مشکلوں سے محمد شفیع کو یہاں لایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن باپو گوپی ناتھ نے خود کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کیوں زینو جانی، پسند ہے تمہیں؟ زینو خاموش رہی۔ باپو گوپی ناتھ سے جب مجھے زینت کو بمبئی لانے کی غرض و خواہش معلوم ہوئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یقین آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدے نے میری حیرت دور کر دی۔ باپو گوپی ناتھ کی دلی آرزو تھی کہ زینت بمبئی میں کسی اچھے مالدار آدمی کی داشتہ بن جائے، یا ایسے طریقے سیکھ جائے جس سے وہ مختلف آدمیوں سے روپیہ وصول کرتے رہنے میں کامیاب ہو سکے۔ زینت سے اگر صاف چھٹکارا ہی حاصل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ باپو گوپی ناتھ ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا تھا۔ چونکہ اس کی نیت نیک تھی، اس لیے اس نے زینت کے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کو ایکٹریس بنانے کے لیے اس نے کئی جعلی ڈائریکٹروں کی دعوتیں کی، گھر میں ٹیلی فون لگوایا، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا۔ محمد شفیق توسی تقریباً 1.5 مہینہ آتا رہا۔ کئی راتیں بھی اس نے زینت کے ساتھ بسر کی، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی عورت کا سہارا بن سکے۔ باپو گوپی ناتھ نے ایک روز افسوس اور رنج کے ساتھ کہا، شفیق صاحب تو خالی جنٹل مین ہی نکلے۔ تجھے دیکھیے، بیچاری زینت سے 4 چادریں، 6 تکیے کے غلاف اور 200 روپے نقد ہتھیا کر لے گئے۔ سنا ہے آج کل ایک لڑکی الماس سے عشق لڑا رہے ہیں۔ یہ درست تھا۔ الماس نذیر جان پٹیالے والی کی سب سے چھوٹی اور آخری لڑکی تھی۔ اس سے پہلے 3 بہنیں شفیق کی داشتہ رہ چکی تھیں۔ 200 روپے جو اس نے زینت سے لیے تھے، مجھے معلوم ہے الماس پر خرچ ہوئے تھے۔ بہنوں کے ساتھ لڑ جگڑ کر الماس نے زہر کھا لیا تھا۔ محمد شفیق توسی نے جب آنا جانا بند کر دیا تو زینت نے کئی بار مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے۔ میں نے اسے تلاش کیا، لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ایک روز اتفاقیہ ریڈیو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں زینت بلاتی ہے تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے، افسوس ہے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق سے مایوسی ہوئی تو زینت نے سردار کے ساتھ اپولو بندر جانا شروع کیا۔ 15 دنوں میں بڑی مشکلوں سے کئی گیلن پٹرول پھونکنے کے بعد سردار نے 2 آدمی پھانسے۔
ان سے زینت کو 400 روپے ملے۔ باپو گوپی ناتھ نے سمجھا کہ حالات امید افزا ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو ریشمی کپڑوں کی مل کا مالک تھا، زینت سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن یہ آدمی پھر زینت کے پاس نہ آیا۔ ایک روز میں جانے کس کام سے ہار بنی روڈ پر جا رہا تھا کہ مجھے فٹ پاتھ کے پاس زینت کی موٹر کھڑی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر محمد یاسین بیٹھا تھا، نگینہ ہوٹل کا مالک۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ موٹر تم نے کہاں سے لی؟ یاسین مسکرایا، تم جانتے ہو موٹر والی کو؟ میں نے کہا، جانتا ہوں۔ تب بات سمجھ لو میرے پاس کیسے آئی، اچھی لڑکی ہے یار۔ یاسین نے مجھے آنکھ ماری، میں مسکرا دیا۔ اس کے چوتھے روز باپو گوپی ناتھ ٹیکسی پر میرے دفتر میں آیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ زینت سے یاسین کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک شام اپولو بندر سے ایک آدمی لے کر سردار اور زینت نگینہ ہوٹل گئیں۔ وہ آدمی تو کسی بات پر جھگڑا کر کے چلا گیا، لیکن ہوٹل کے مالک سے زینت کی دوستی ہو گئی۔ باپو گوپی ناتھ مطمئن تھا، کیونکہ 10-15 روز کی دوستی کے دوران میں یاسین نے زینت کو 6 بہت ہی عمدہ اور قیمتی ساڑیاں دے دی تھیں۔ باپو گوپی ناتھ اب یہ سوچ رہا تھا، کچھ دن اور گزر جائیں، زینت اور یاسین کی دوستی اور مضبوط ہو جائے تو لاہور واپس چلا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نگینہ ہوٹل میں ایک کرسچن عورت نے کمرہ کرائے پر لیا۔ اس کی جوان لڑکی میوریل سے یاسین کی آنکھ لڑ گئی۔ چنانچہ زینت بے چاری ہوٹل میں بیٹھی رہتی اور یاسین اس کی موٹر میں صبح شام اس لڑکی کو گھماتا رہا۔ باپو گوپی ناتھ کو اس کا علم ہونے پر دکھ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بھائی دل اچاٹ ہو گیا تو صاف کہہ دو، لیکن زینت بھی عجیب ہے، اچھی طرح معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، مگر منہ سے اتنا بھی نہیں کہتی۔ میاں، اگر تم نے اس کرسچن چھوکری سے عشق کرنا ہے تو اپنی موٹر کار کا بندوبست کرو، میری موٹر کیوں استعمال کرتے ہو؟ میں کیا کروں منٹو صاحب، بڑی شریف اور نیک بخت عورت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑی سی چالاک تو بننا چاہیے۔ یاسین سے تعلق قطع ہونے پر زینت نے کوئی صدمہ محسوس نہ کیا۔ بہت دنوں تک کوئی نئی بات وقوع پذیر نہ ہوئی۔ ایک دن ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا باپو گوپی ناتھ غلام علی اور غفار سائیں کے ساتھ لاہور چلا گیا روپے کا بندوبست کرنے، کیونکہ 50,000 ختم ہو گئے تھے۔ جاتے وقت وہ زینت سے کہہ گیا تھا کہ اسے لاہور میں زیادہ دن لگیں گے، کیونکہ اسے چند مکان فروخت کرنے پڑیں گے۔ سردار کو موفیا کے ٹیکوں کی ضرورت تھی، سینڈو کو پولیس مکھن کی۔ چنانچہ دونوں نے متحدہ کوشش کی اور ہر روز 3 آدمی پھانس کر لے آتے۔ زینت سے کہا گیا کہ باپو گوپی ناتھ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ 100-125 روپے روز کے ہو جاتے ہیں، جن میں سے آدھے زینت کو ملتے، باقی سینڈو اور سردار دبا لیتے۔ میں نے ایک دن زینت سے کہا، تو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے الڑ پن سے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں بھائی جان، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں مان لیتی ہوں۔ جی چاہا کہ بہت دیر پاس بیٹھ کر سمجھاؤں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں۔ سینڈو اور سردار اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں بیچ بھی ڈالیں گے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ زینت اقدار دینے والی حد تک بے سمجھ، بے امنگ اور بے جان عورت تھی۔ اس کم بخت کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت ہی معلوم نہیں تھی۔ جسم بیچتی، مگر اس میں بیچنے والوں کا کوئی انداز تو ہوتا۔ واللہ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، سگریٹ سے، شراب سے، کھانے سے، گھر سے، ٹیلی فون سے، حتیٰ کہ اس صوفے سے بھی جس پر وہ اکثر لیٹی رہتی تھی، اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ باپو گوپی ناتھ پورے 1 مہینے کے بعد لوٹا۔ وہاں گیا تو وہاں فلیٹ میں کوئی اور ہی تھا۔ سینڈو اور سردار کے مشورے سے زینت نے باندرا میں ایک بنگلے کا بالائی حصہ کرائے پر لے لیا تھا۔ باپو گوپی ناتھ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پورا پتہ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے زینت کے متعلق پوچھا۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے کہہ دیا، لیکن یہ نہ کہا کہ سینڈو اور سردار اس سے پیشہ کرا رہے ہیں۔ باپو گوپی ناتھ اب کے 10,000 روپے اپنے ساتھ لایا تھا، جو اس نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا۔ غلام علی اور غفار سائیں کو وہ لاہور ہی چھوڑایا تھا۔ ٹیکسی نیچے کھڑی تھی۔ باپو گوپی ناتھ نے اصرار کیا میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم باندرا پہنچ گئے۔ بالی ہل پر ٹیکسی چڑھ رہی تھی کہ سامنے تنگ سڑک پر سینڈو دکھائی دیا۔ باپو گوپی ناتھ نے زور سے پکارا، سینڈو۔ سینڈو نے جب باپو گوپی ناتھ کو دیکھا تو اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، تڑن تختہ۔ باپو گوپی ناتھ نے اس سے کہا، ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور ساتھ چلو، لیکن سینڈو نے کہا، ٹیکسی ایک طرف کھڑی کیجیے، مجھے آپ سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں۔ ٹیکسی ایک طرف کھڑی کی گئی۔ باپو گوپی ناتھ باہر نکلا تو سینڈو اسے کچھ دور لے گیا۔ دیر تک ان میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب ختم ہوئی تو باپو گوپی ناتھ اکیلا ٹیکسی کی طرف آیا۔ ڈرائیور سے اس نے کہا، واپس لے چلو۔ باپو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ہم دادر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، منٹو صاحب، زینو کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کس سے؟
باپو گوپی ناتھ نے جواب دیا، حیدرآباد سندھ کا ایک دولت مند زمیندار ہے، خدا کرے وہ خوش رہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا جو میں عین وقت پر آ پہنچا، جو روپے میرے پاس ہیں ان سے زینو کا زیور بن جائے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے دماغ میں اس وقت کوئی خیال نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حیدرآباد سندھ کا دولت مند زمیندار کون ہے، سینڈو اور سردار کی کوئی جعل سازی تو نہیں؟ لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ حقیقتاً حیدرآباد کا متمول زمیندار ہے، جو حیدرآباد سندھ ہی کے ایک میوزک ٹیچر کی معرفت زینت سے متعارف ہوا۔ یہ میوزک ٹیچر زینت کو گانا سکھانے کی بے سود کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے مربی غلام حسین، یہ اس حیدرآباد سندھ کے رئیس کا نام تھا، کو ساتھ لے کر آیا۔ زینت نے خوب خاطر مدارات کی۔ غلام حسین کی پرزور فرمائش پر اس نے غالب کی غزل نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے گا کر سنائی۔ غلام حسین سو جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کا ذکر میوزک ٹیچر نے زینت سے کیا۔ سردار اور سینڈو نے مل کر معاملہ پکا کر دیا اور شادی طے ہو گئی۔ باپو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ایک دفعہ سینڈو کے دوست کی حیثیت سے وہ زینت کے ہاں گیا۔ غلام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کر باپو گوپی ناتھ کی خوشی دوگنی ہو گئی۔ مجھ سے اس نے کہا، منٹو صاحب خوبصورت نوجوان اور بڑا لائق آدمی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہوئے داتا گنج بخش کے حضور جا کر دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ بھگوان کرے دونوں خوش رہیں۔ باپو گوپی ناتھ نے بڑے خلوص اور بڑی توجہ سے زینت کی شادی کا انتظام کیا۔ 2000 کے زیور اور 2000 کے کپڑے بنوا دیے اور 5000 نقد دیے۔ محمد شفیق توسی، محمد یاسین پروپرائٹر نگینا ہوٹل، سینڈو میوزک ٹیچر، میں اور گوپی ناتھ شادی میں شامل تھے۔ دلہن کی طرف سے سینڈو وکیل تھا۔ ایجاب و قبول ہوا تو سینڈو نے آہستہ سے کہا، دھڑن تختہ۔ غلام حسین سرج کا نیلا سوٹ پہنے تھے۔ سب نے اس کو مبارک دی جو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کی۔ کافی وجیح آدمی تھا۔ باپو گوپی ناتھ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے چھوٹی سی بٹیر معلوم ہوتا تھا۔ شادی کی دعوتوں پر خورد و نوش کا جو سامان بھی ہوتا ہے باپو گوپی ناتھ نے مہیا کیا تھا۔ دعوت سے جب لوگ فارغ ہوئے تو باپو گوپی ناتھ نے سب کے ہاتھ دھلوائے۔ میں جب ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو اس نے مجھ سے بچوں کے ایسے انداز سے کہا، منٹو صاحب ذرا اندر جائیے اور دیکھیے زینو دلہن کے لباس میں کیسی لگتی ہے۔ میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ زینت سرخ زربفت کا شلوار کرتا پہنے تھی۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا جس پر گوٹ لگی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا، حالانکہ مجھے ہونٹوں پر لپسٹک کی سرخی بہت بری معلوم ہوتی ہے، مگر زینت کے ہونٹ سجے ہوئے تھے۔ اس نے شرما کر مجھے آداب کیا تو بہت پیاری لگی، لیکن جب میں نے دوسرے کونے میں ایک مسہری دیکھی جس پر پھول ہی پھول تھے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے زینت سے کہا، یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ زینت نے میری طرف بالکل معصوم کبوتری کی طرح دیکھا۔ آپ مذاق کرتے ہیں بھائی جان، اس نے یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ مجھے ابھی غلطی کا احساس بھی نہ ہوا تھا کہ باپو گوپی ناتھ اندر داخل ہوا۔ بڑے پیار کے ساتھ اس نے اپنے رومال کے ساتھ زینت کے آنسو پونچھے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے کہا، منٹو صاحب میں سمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں۔ زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ باپو گوپی ناتھ کے لہجے میں وہ عقیدت جو اسے مجھ سے تھی زخمی نظر آئی، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ اس نے زینت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر باپو گوپی ناتھ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان میں ملامت تھی، بہت ہی دکھ بھری ملامت، اور چلا گیا۔